नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में इस्तक़बाल करते हैं, दिल की अमीक़ गहराइयों से उनका खैर मक़दम करते हैं। मौलाना साहब, आपका तहे दिल से इस्तक़बाल भी है, खैर मक़दम भी है। हज़रात, आज का हमारा जो मौज़ू है बहुत अहम है। हमारा आज का मौज़ू है सिला रहमी और क़ता रहमी। हज़रात, अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ़ रिश्तों से नवाजा है, मुख्तलिफ़ रिश्तों की नेमतें हमें अता की हैं। और रिश्तों की खूबी यही है कि मुश्किल वक्त में हमारा साथ निभाएं और अच्छे वक्त में भी हमारे साथ मुस्कुराएं। लेकिन न जाने क्यों हम ये देखते हैं कि हम अपनों से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। उनकी खुशी से हमें कहीं ना कहीं हसद का एहसास होता है, हमें परेशानी होती है, हमें जलन होती है, हम उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। और उनकी जो गम है, जो दुख है, जो परेशानी है, उससे कहीं ना कहीं हमें अच्छा एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हालांकि सिला रहमी के ताल्लुक़ से अगर बात करें तो उसका मतलब यही है कि रिश्तेदारों के साथ बातचीत में, कामकाज में उनके साथ बेहतर बर्ताव करना और उनकी मदद करना। इस हवाले से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स कुशादा कुशादा रिस्क और लंबी उम्र चाहता है, उसको चाहिए कि सिला रहमी करे। और इसके बरक्स अगर बात करें तो कहा गया है कि क़ता रहमी करने वाला, यानी अपने से दूर होने वाला, रिश्ते नातों से दूर होने वाला, रिश्ते तोड़ने वाला, उसको जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। बहुत अहम बात है। और इस अहम मौजू पर मौलाना साहब की बहुत तफसीली हम रहनुमाई चाहेंगे। लेकिन आगाज़ हम यहीं से करते हैं मौलाना साहब से अपनी बात का कि मौलाना साहब, सिला रहमी और क़ता रहमी ये दो अल्फाज आए हैं, तो इनका मफ़हूम क्या है, इसके माना क्या है? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, उसके बाद आगे की गुफ्तगू हम जारी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, सिला वसल एक ही चीज़ है। वसला यसिलु सिलतन, जोड़ना, मिलाना। उसी से हमारे यहाँ जो उर्दू में भी विसाल वगैरह बोलते हैं वो उसी सिला से ही है। सिला के माना आते हैं जोड़, ताल्लुकात को पैदा करना, मिलाना, जोड़ना। और क़ता का मतलब है तोड़ना। और इसमें ख़ास तौर पर जो रिश्ते, वैसे तो पड़ोस का भी एक रिश्ता है, दोस्ती का भी रिश्ता है, मालिक और मजदूर का भी एक रिश्ता है, बहुत सारे रिश्ते हैं। लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर नसबी रिश्ते और ससुराली रिश्ते, वही दोनों को, इन दोनों का ताल्लुक़ को मलहूज़ रखना, इनकी रियायत करना, ये यहाँ ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ लम्हों के लिए रुकते हुए मौलाना साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस ज़ुमरे में तफसील से बताएं कि कौन कौन से रिश्तेदार आते हैं। देखिए, ताल्लुकात का निभाना तो बहुत सारी चीज़ों में आता है जी, लेकिन ये सिला रहमी और क़ता रहमी जो है, रहम का मतलब ही ये होता है कि जिन लोगों से हमारा नसबी ख़ानदानी रिश्ता है जी, या जिससे हमारा ससुराली रिश्ता है, उन तमाम लोगों की रियायत करना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना। उस मामले में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है कि लैसल वासिल बिल मकाफ़ी, जो बराबरी करने वाला है वो सिला करने वाला नहीं हुआ। आप मुझसे अच्छा सलूक कर रहे हैं, मैं आपसे अच्छा सलूक करूँ, ये तो जानवर भी करते हैं जी जी जी। आपने देखा होगा गधे और गायें और बैल भैंस जो है वो उसके चाट के खुजा रहा है तो वो उसके खुजा रहा है, सही। तो ये तो जानवर भी कर लेता है जी। अगर अच्छे सलूक के जवाब में अच्छा सलूक किया आपने, ये कोई बड़ा कमाल नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिल मन क़ताक वाफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असा इलैक। जो तुमसे ताल्लुकात तोड़ रहा है उसके साथ तुम ताल्लुकात को जोड़ो। जो तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहा है, जुल्म करता है, उसके साथ तुम हक़ व इंसाफ करो। वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुम्हारे पर जुल्म करा है उसे माफ़ कर दो। व अहसिन इला मन असा इलैक, और जिसने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया है उसके साथ अच्छा सलूक करो। वही आला मकाम है ईमान का। यही मेरा मकसद है कि एक शख्स जो हमारा अजीज़ है, हमारा करीब है, हमारा रिश्तेदार है, वो हमारे साथ क़ता रहमी का मामला करता है, हम उसके साथ बेहतरी का मामला करते हैं, सिला रहमी बरतते हैं। मौलाना साहब, कौन सही है, कौन गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये जांचने का
کام اللہ تعالیٰ کا ہے جی کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، یہ آج نہیں طے ہو سکتا۔ اس کام کے لیے یوم الحساب رکھا گیا ہے، روز محشر، روز محشر رکھا گیا ہے، اس دن حساب ہوگا۔ آج ہمیں وہ کرنا ہے جو میری ڈیوٹی ہے میں وہ کروں۔ آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، آپ اچھا سلوک کرتے ہیں میرے ساتھ نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری میں کوتا ہو سکتے ہیں، میں اپنی ذمہ داری کیوں کوتا ہو جاؤں؟ جی اس بات کی وجہ سے کہ آپ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں میں بھی برا سلوک کرنے لگوں۔ یعنی میرا عزیز میرے ساتھ لگاتار ظلم کرتا ہے، جو کچھ بھی تشدد کرے کرتا وہ، ہے، اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، میرا حق مارتا ہے، میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، لیکن مجھے اپنا جو صلہ رحمی والا سلسلہ ہے اس کو نہیں ختم وہ کرنا جاری چاہیے۔ رکھنا چاہیے۔ جی ایک تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جی کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جی جب تم برے سلوک کے جواب میں بھی اچھا سلوک کرتے رہو گے تو رفتہ رفتہ ایک وقت وہ آئے گا جو تمہارا دشمن ہے وہ گہرا دوست ہو جائے گا، صرف دوست بے نہیں، شک۔ ولیٌ حمیم، جی گرم دوست، جوش کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ توفیق جو ہے بڑے صبر والوں کو اور بڑے نصیبور لوگوں کو ملتی ہے کہ برے سلوک کے باوجود اچھا سلوک کرتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جی بے شک، جتنے لوگوں نے برا سلوک کیا ہر ایک کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کیا، اور آخری درجہ یہ ہوا کہ وہ سارے لوگ جب مجرم بنے ہوئے کھڑے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد سب سے برتر زندگی کی جو ظاہری کیفیت ہو سکتی ہے اس میں سب سے زیادہ برتر کیفیت میں جس وقت میں تھے، جی اور وہ سارے کے سارے مجرم بنے ہوئے کھڑے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بتاؤ تم آج مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ جی تو سب نے یہ کہا کہ ایک شریف باپ کے شریف بیٹے سے جو توقع رکھی جا سکتی ہے آپ سے ہم وہی توقع رکھتے ہیں۔ اللہ، تو یہ ہے صلہ رحمی۔ جی وہ سارے کے سارے لوگ رشتہ دار تھے، کسی سے سسرالی رشتہ تھا، کسی سے خاندانی رشتہ تھا، کسی اور سے رشتہ تھا، کسی بھی شخص سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں بھی دی ہیں، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام بھی لیے ہیں، جرمانے بھی کیے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک لفظ کسی کو نہیں کہا جی اور کبھی اپنے ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یعنی ہمیں بدلے کا جذبہ دل میں نہیں رکھنا ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کر رہا ہے لیکن ہمیں جو ہے صلہ رحمی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں اچھا سلوک اس کے ساتھ کرنا ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یہی ہے کہ صلہ رحمی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مولانا صاحب ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صلہ رحمی حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے؟ بالکل حقوق العباد کے زمرے میں بہت خاص میں آتا ہے۔ جی جی حقوق العباد تو بالکل پڑوس کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ آپ نے جو ہے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کوئی بھی انسان گزر رہا ہے جی اس نے آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جی یہ بھی حقوق العباد میں آ جائے گا، اپنے بندے کا حق ادا کیا۔ جی لیکن یہ تو حقوق العباد کی بہت اہم فہرست میں شامل ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے پوچھا جی تو آپ نے فرمایا ہم لیسو باولیائی، جی یہ لوگ میرے دوست نہیں ہیں، جی ولیکن لہم رحم، ان کا ایک رحم کا تعلق ہے مجھ سے، بے شک، سأبلھا بولالھا، وہ تری ان کو ضرور پہنچاؤں گا میں، کیونکہ ان سے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے دوست نہیں ہیں، جی انما ولی اللہ، میرا ولی تو دوست میرا اللہ ہے یا صالح المؤمنین ہے، لیکن ان سے رحم کا ایک تعلق ہے، اس وجہ سے اس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا۔ ہم تو دوست بھی نہیں ہے پھر بھی اچھا سلوک اس کے ساتھ ہمیں کرنا ہے، دوسرا نہ کرے تو وہ اس کی کوتاہی ہوگی۔ ہم اگر جوابی کارروائی کر رہے ہیں تو یہ اعلیٰ بات نہیں ہے، اعلیٰ بات یہ ہے کہ دوسرا سلوک نہیں کر رہا ہے، ہمیں تو جواب اپنا دینا بے شک، بے ہے۔ شک۔ قیامت میں ہر شخص جو ہے اپنے کیے کا جواب دے گا، بے شک۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا پروردگار میں نے بھی نہیں کیا، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تو نے یہ کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب دے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ روز محشر میں جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس سے کیا سوال پوچھا جائے گا؟ دیکھیے ہر وہ کام جی جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے جی اور ہم وہ نہیں کریں گے اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سوال کرے گا، ہر چیز کا ہمیں جواب دینا ہوگا، اور وہاں ہمارا کوئی وکیل ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ہماری طرف سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنی طرف سے خود ہی جواب دینا پڑے گا، اور ہم اس وقت میں یہ کہہ کے اپنی جان نہیں بچا سکتے کہ دوسرے نے چونکہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا اس لیے میں نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ مجھے وہ کرنا ہے جو میری ذمہ داری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، جو اسے حکم دیا ہے وہ کرے نہ کرے وہ جانے،
اس کا حساب مجھے نہیں دینا ہے۔ لیکن زمانے کا حال یہ ہے کہ زمانے میں اپنے اندر آدمی اس قدر کھویا ہوا ہے، اپنے زوم میں اس قدر ہے کہ وہ تو اگر صلہ رحمی کی کوئی بات کرے تو وہ کہتا ہے کہ میری تو ڈکشنری میں یہ لفظ ہے ہی نہیں۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے حقوق ہیں جن کا میرے اوپر آپ کے اوپر میرا حق بنتا ہے، اور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر میری مدد کرو یا پھر میرے ساتھ شامل ہو جاؤ یا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو یہ لفظ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، جس ڈکشنری میں صلہ رحمی کا، ہمدردی کا، انسان دوستی کا، اچھا بدلہ دینے کا لفظ نہیں ہے، وہ ڈکشنری ناقص ہے۔ بے شک بے شک۔ کسی کے پاس اگر یہ لفظ نہیں ہے تو اس کے دماغ میں خناس گوبر بھرا ہوا ہے۔ جی جی، گوبر کو نکال کے اس کے اندر اچھی چیزیں بھرنے کی ضرورت ہے، اور حقیقت کی دنیا میں آ جائے، اور صرف دنیا کو نہ دیکھے، آخرت کو بھی دیکھے، تب کہیں جا کے صلہ رحمی اس کے ذہن میں آئے گی، اس کا مفہوم اس کے ذہن میں آئے گا۔ یہ ایک خناس کی بات ہے۔ جب آدمی کا خناس جھڑ جاتا ہے نا، حالات توڑ کے، مروڑ کے، نچوڑ کے اس کو بالکل سکھا دیتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہر بات سمجھ میں آتی ہے، جو کچھ بھی کہی ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، صحیح۔ یہ جب تک مروڑ دل کے اندر گھسی ہوئی ہے، عہدے کی مروڑ ہے، جسمانی طاقت کی مروڑ ہے، علم و دانش کی مروڑ ہے، دولت کی مروڑ ہے، جب یہ تک یہ مروڑ ہوتی ہیں اس وقت تک اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ یہ چیز تو میرے کھانے میں نہیں ہے، اور میں تو اتنے 10 برس سے میں نے اپنے بھائی سے بات نہیں کی ہے، اور میں 20 برس سے اپنے باپ سے نہیں ملتا ہوں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں جب مروڑ جھڑ جاتی ہے تو آدمی بہت آرام سے سیدھی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ حیثیت، اس کی نوبت نہ آنے دیجئے، اس کا وقت نہ آنے دیجئے۔ خدا پاک آپ کے خناس کو مار مار کے جھاڑ کے نرم کرے، پھر اس کے بعد ہر آدمی سے آپ پیار کی باتیں کریں۔ اس سے پہلے پیار کی بات کر لیجئے۔ سنبھل جائیے اس سے پہلے کہ آپ کا آخری وقت ہو، آخری سانس ہو، اور اس کے بعد کچھ کرنے کا چارہ باقی نہ ہو، اس سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لینی بہت ضروری ہے۔ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا آخر وقت تھا، اور جانکنی کا سخت عالم تھا، روح نہیں نکل رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ نے معلومات کی تو پتہ یہ چلا کہ اس کی ماں اس سے بہت ناراض ہے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، اس کی ماں سے کہا گیا کہ تم اس کو معاف کر دو۔ اس نے کہہ دیا بالکل میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ کسی طرح سے یہ بڑی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کو ہیجان میں لانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا لوگوں سے کہ لکڑیاں لے کے آؤ اور آگ جلاؤ، اور دہتی ہوئی آگ میں اس کو ڈالو، اور لکڑیاں لائی گئیں اور آگ جلائی گئی، اور بڑے بھی کے سامنے یہ کہا گیا کہ تیرے بیٹے کو اس میں ڈالیں گے ہم۔ بآخر ماں تھی، کتنا ہی غصہ تھا، اس نے کہا نہیں ایسا نہ کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سنگین آگ میں ڈالا جانے والا ہے یہ، تم اسے معاف کرو تو اس کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں اسے معاف کرتی ہوں۔ اس نے معاف کیا، فوراً اس کی روح رخصت ہو گئی اور وہ آرام سے دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ حقوق جو ہیں جب تک وہ آدمی پھنسا نہیں ہے اس وقت تک جو ہے کڑفوں کر رہا ہے، اور جب وہ پھنس جاتا ہے، اس کی گردن آ جاتی ہے پنجے میں، اس کے بعد وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ حالات آپ کو مروڑ کر ناس کر دیں اور آپ کسی قابل نہ رہیں، اس سے پہلے اپنے اندر آدمیت میں آ جائیے، نرمی لے آئیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ اللہ رب العالمین جب تک نہیں پکڑتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور جب وہ پکڑ میں آتا ہے تو پھر اونٹ جب پہاڑ کے نیچے سے گزرتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے اونچا بھی کوئی ہے۔ تو ہمیں سدھر جانا چاہیے، سدھر جانا چاہیے، اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے، دوسرے کیا کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیجئے، آپ اپنی طرف سے نیک ہو جائیے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ سارے لوگ جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی آپ کے لیے سیدھے ہو جائیں گے، لیکن اس انتظار میں رہیے کہ دوسرا سیدھا ہو تو میں سیدھا ہو جاؤں، وہ اس انتظار میں آپ سیدھے ہوں تو وہ سیدھا ہو جائے، آپ سیدھے خود ہی ہو جائیے۔ پہلے ہوش کے ناخون ہم خود لے لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم قطع رحمی کر رہے ہیں یا صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ اپنا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ دیکھ لینا بہت ضروری ہے کہ کس کے ساتھ میں کھڑا ہوں، کس کی خوشی میں شامل ہوں، کس کا حق میں مار رہا ہوں۔ مولانا صاحب، آج یہ دنیاوی جو حیثیت ہے، دنیاوی جو دولت ہے، دنیاوی جو شان ہے، آن ہے، اور جو زوم ہے ایک طرح کا، یہ ایک لمحے کا کھیل ہے۔ اگر دیکھا آج کل کے امراض آپ دیکھ لیجئے، آج کل کے حالات آپ دیکھ لیجئے، آج کل کے حادثات آپ دیکھ لیجئے، آدمی کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بہن تو دور کی بات ہے، جو والدین ہیں ان کو بھی ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے ہی حقوق ہم ان تک نہیں پہنچاتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، امداد کا معاملہ ہے، دوسرے قسم کے مدد کا معاملہ ہے۔ ہم بہت ہزاروں کلومیٹر دور تک تو زکوٰۃ پہنچا رہے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور تک ہم امداد پہنچا رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی بیوہ کی مدد کر رہے ہیں، کسی یتیم کی ہم شادی کرنے میں مدد کر رہے ہیں، لیکن اپنی ناک کے نیچے اپنی جو غریب بہن ہے
اس کی طرف ہم نہیں دیکھتے، ایک کمزور بھائی ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے، کیا یہ قطع رحمی نہیں ہے؟ اسے دینے کا زیادہ ثواب ہے. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غریب کی مدد کرنا بھی ہوگا اور وہ صلہ رحمی بھی ہوگی، بے شک، یعنی ڈبل اجر ہوگا. بے شک. لیکن چونکہ وہ تمہیں جو ہے سلام نہیں کرتی ہے، جی جی تم بڑے بھائی ہو اور دولت مند ہو اور تمہاری جو ہے دنیا میں تمہاری مانیتا ہے، جی. اس وقت وہ چونکہ تمہیں سلام نہیں کرتی ہے لہذا تم اس کی مدد نہیں کرو گے. یہ گھٹیا بات ہے، پست ذہن کی بات ہے. آپ کرتے رہیے، جی ادھر سے سلام ہونے لگے گا، اور نہ ہو تو نہ صحیح وہ آدمی کوئی سلام نہیں کرتا ہے، آپ کی وہ عزت نہیں کرتا ہے، تو عزت کرانے کے کام تو آپ کیجئے. الانسان و عبد الاحسان، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. آپ احسان کریں گے تو جو آپ سے بے تعلق ہے وہ بھی تعلق رکھنے لگے گا. مطلب ایک ماں کی آپ اولاد ہیں، ایک بھائی جو کمزور ہے، لب کشائی نہیں کر سکتا ہے، اور آپ کو اس کے حالات کی تمام آگہی ہے، آپ مکمل اس کے حالات جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ اس سے نظر چرا لیتے ہیں، دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے اس تعلق سے؟ اسلام اس معاملے میں یہ کہتا ہے کہ ایک تو تم نے قطع رحمی کی ہے، جی. دوسرے یہ کہ زکوٰۃ کا جو زیادہ حقدار تھا اس سے چھین کر دوسرے کو دی ہے جو کم حقدار تھا اس کے مقابلے میں. لہذا اپنی عبادتوں کو، اپنی زکوٰۃوں کو، اپنے صدقہ خیرات کو، اپنی داد و دہیش کو بھی بامانہ بنائیے اور اجر سے بھرپور بنائیے. جتنا زیادہ آپ قریبی کو دیں گے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، وہیں کے دولت مندوں سے لی جائے گی زکوٰۃ اور وہیں کے غرباء و مساکین کو لوٹا دی جائے گی. جی. تو سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اجازت ہے کہ دور کہیں بھیجی جا سکتی ہے، ورنہ اپنے علاقے میں، اپنے خاندان کے لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آس پاس کے پڑوس کے لوگوں میں، اپنے ملازمین میں اگر آپ ان کو دیتے ہیں تو زیادہ اجر و ثواب ہے. آپ کے یہاں ایک آدمی ملازم ہے، کوئی خاتون ہے آپ کے برتن مانجنے، کپڑے دھونے کے لیے آتی ہے، اور اس کی جو آپ مہینے میں جو کچھ دیتے ہیں سیلری، اس سے الگ آپ اس کو اگر زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو آپ کا زیادہ اجر و ثواب ہوگا، اور یہ پیسہ جو ہے آپ کو کئی گنا فائدہ پہنچائے گا، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے دور دراز کہیں ملکوں میں بھیجیں یا دور دراز شہروں میں بھیجیں محض اس وجہ سے کہ تعلق ہے ان سے. جی. بعض لوگ جو ہیں صرف اس وجہ سے کہ چونکہ ان کو ہم دیتے رہے ہیں لہذا ہم دے رہے ہیں. ارے بھائی ان کے حالات تو پہلے جیسے تھے اس سے اب حالات اچھے ہو گئے ہیں، کیونکہ نہیں اب وہ لوگ آ جاتے ہیں تو ہمیں دینا پڑتا ہے. یہ تعلقات نبھانے والا معاملہ نہیں ہے. یہ تو جو حقدار ہے اس کو دیجئے. اب حالات کسی کے اچھے ہو گئے ہیں تو اب ان کو دینے کی ضرورت نہیں. مولانا صاحب، یہ جو میں نے جو لفظ وقت استعمال کیا اپنے عزیزہ قاری، اپنے بھائی بہنوں کا، اس لیے بھی کہ چونکہ ماہ مقدس رمضان قریب آ رہا ہے اور ہم اپنا نصاب اس انداز میں بناتے ہیں کہ زکوٰۃ کا سلسلہ جو ہے وہ رمضان میں کرتے ہیں، تو ہم اپنے کمزور بھائی بہنوں کو اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں، اپنے عزیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں، جبکہ اسلام کا کہتا ہے کہ پہلا حق ان کا ہے. تو ان تک ان کی مدد پہنچنی چاہیے. مولانا صاحب اس موضوع پہ تفصیل سے تو انشاءاللہ تعالی اللہ خیر و عافیت سے لائے رمضان میں بیان کریں گے ہم، لیکن اتنا ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے پہلے ایک بات کبھی کبھی اور ہوتی ہے. جی جی. بھائی بہن جو ہیں ان کو اگر یہ محسوس ہو جائے کہ ہمیں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہے تو ان کو عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے. جی. اس لیے آپ ایسا انداز اختیار کیجئے کہ ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے اور ان کو یہ احساس نہ ہو کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کو مال کا میل کہا گیا ہے. بے شک. تو مال کا میل جو ہے ہم تو اپنا میل اتاریں اور دوسرے کو کھلائیں، تو اس لیے بہت سے رشتہ دار زکوٰۃ لینے سے انکار کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں. اس لیے ایسے حساب سے دیجئے کہ ان کو محسوس نہ ہو. بہت مختصر میں قطع رحمی اور صلہ رحمی کے تعلق سے چاہتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، 2 یا 3 جملوں میں صاحب یہ پیغام پہنچنا چاہیے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، نقل کیا ہے کہ وہ گزر رہے تھے تو ایک دیہاتی ملا ان کو. جی جی. ان کے ساتھ میں کئی شاگرد بھی تھے. جی. تو انہوں نے کہا، ایک آدمی جو ملا تو انہوں نے ان سے کہا، ان کو بلایا، اپنے سواری پہ بٹھایا، بہت کچھ ان کو دینا لینا کیا اور اپنے صافہ اپنا امامہ اتار کے اس کو سر پہ رکھ دیا اور اس کے بعد بہت عزت دی. پھر اس کے بعد جب وہ چلنے لگا تو وہ دوسرے راستے پہ چلا گئے، ادھر چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنا زیادہ احسان کیوں کیا اس کے ساتھ، یہ دیہات کے لوگ ہیں، تھوڑا بہت بھی بات کر لیتے. جی جی جی. تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کے گزرنے کے بعد ان کے تعلق والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. ان ابا ھذا کان بدًا لعمر،
اس آدمی کا باپ حضرت عمر کا دوست تھا، یہ نہیں، جی اس کا باپ حضرت عمر کا دوست تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا سلوک کیا۔ آئیے انہیں کلمات کے ساتھ اپنے کالر سے بات کرتے ہیں۔ 2 کالرز منتظر ہیں۔ عروج صاحبہ ہیں لکھنؤ سے اپنے سوال کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم بہن شہناز سے بات کریں گی جو کاشی پور سے ہماری فون لائن پر ہیں۔ عروج صاحبہ پہلے آپ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم مولانا صاحب، السلام۔ وعلیکم السلام بہن مولانا عروج۔ سوال یہ تھا کہ ہمارے شوہر ایک مقدمے میں پھنس گئے ہیں، 7-8 سال سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز توبہ اور سب جو بتایا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پروگرام جی اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ پریشان ہیں، بہت پیسے بھی شکریہ بہت چلے گئے اور بہت پریشان، کوئی دعا بتائیے بہن، آپ کی پریشانی کا ہمیں اندازہ ہے، دیں گے کہ ہمارے شوہر باعزت بری ہو جائے انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب سے تفصیلی رہنمائی کریں گے، ہم حاصل کریں گے۔ شہناز صاحبہ ہماری فون لائن پر ہے، ان کا سوال ہم شامل کر لیں۔ وعلیکم السلام بہن عروج، بتائیں شہناز صاحبہ آپ کا کیا سوال ہے؟ بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے بہن، آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے، بتائیں۔ جیسے انہوں نے پرسوں بیان کیا تھا کہ قرآن شریف پڑھنے کے متعلق کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، تو وہ جیسے کہ بہت سے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان شریف میں 3 قرآن شریف کرے ہیں، 4 کر لیے ہیں، اور وہ جیسے کہ اس میں سجدہ آتا ہے قرآن شریف میں، اس سجدے کو کرنے جیسے کہ ہم کدھر کو بھی بیٹھے منہ کیے ہوئے کہ کعبہ شریف کو طرف کو ہے یا پچھا کو ہے یا طرف کو ادھر کو ہی ہم نے سجدہ ادا کر لیا، تو کیا اس طرح سجدہ ادا ہو جائے گا؟ بہت شکریہ بہن، آپ کے سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے۔ باتوں کا سلسلہ جوڑتے ہیں، 2 کالرز ہماری فون لائن پر موجود ہیں اس وقت۔ سالار صاحب اورنگ آباد سے ہیں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پروین صاحبہ سے کرناٹک سے جو کہ ہماری فون لائن پر ہیں۔ سالار صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں سالار صاحب کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، فرمائیں سالار صاحب۔ سر سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی پرائے انسان کی ہمیں ہمت نہیں ہوتی کچھ بولنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی اپنا ہی خون اتنا کچھ کم الفاظ میں اتنا کچھ بول دیتا ہے کہ جینے کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب نہ ہم اسے بد دعا دے سکتے ہیں، نہ ہمارا کچھ انہوں نے دل دکھایا، اس کی اگر کوئی پکڑ ہوئی تو وہ بھی ہم دیکھ نہیں سکتے، تو ہم کریں تو کیا کریں، کوئی راستہ بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ بہن پروین کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد مولانا صاحب کی رہنمائی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ وعلیکم السلام پروین صاحبہ، فرمائیں۔ اچھا بھائی، میں 4 دن پہلے بھی آپ سے کال کیے تھے، میرے بیٹے کے خواب کے بارے میں تھا۔ میرے بیٹے کو خواب میں ایسا نظر آیا، پانی کی پیاس لگی تو رات میں اٹھ کر پانی پیا باٹل سے، تھوڑی دیر کے بعد بےچینی، پوری خواب کی بات ہے یہ، تھوڑی دیر کے بعد بےچینی ہوئی تو الٹی ہوئی، تو الٹی میں مچھلیاں آئیں، اور پھر نظر پلٹا کے دیکھتا تو باٹل میں بھی مچھلیاں ہیں، تو یہ خواب کا کیا یہ ہے ذرا؟ بہن پروین، فوراً ہم اس پر مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، خواب کی کیا تعبیر ہے، کس طرف اشارہ، مولانا صاحب کی بات کو بہت غور سے سنیے گا۔ مولانا صاحب خواب آپ کے حوالے ہے، مکمل طور پر کیا تعبیر ہے اس کی؟ دیکھیے، مچھلی جو ہے اس کا پکڑنا تو اچھا ہے، لیکن یہ جو جس طریقے سے آپ نے خواب میں دیکھا ہے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی پینے میں شاید کچھ احتیاط نہیں کرتے ہیں، باریکی سے دیکھتے نہیں ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب گلاس میں پانی آئے یا بوتل ہو یا کوئی بھی، تو اسے دیکھ لینا چاہیے صاف ہے یا نہیں۔ اگر بوتل شیشے کی ہے، صاف نظر آ رہا ہے تو نظر آ گیا، ورنہ ایسی بوتل ہے جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، تو پھر برتن کو دیکھ کر، پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پینے کے معاملے میں بے احتیاط ہیں، اٹھایا منہ لگایا پی لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے خاص طور پر بہنوں کو بھی ہماری اس موقع پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باورچی خانے میں بہت ساری چیزوں کو کھلی چھوڑ دیا کرتی ہیں، ان کو بھی ڈھک کر رکھنا چاہیے، بالخصوص پانی کو۔ سالار صاحب کا سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ کوئی اپنا اگر ہماری دل آزاری کرے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے، آپ نے اگر اس نے دل آزاری کی اور آپ نے جواب دیا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے صرف صبر کر لیا تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر وہ تکلیف پریشانی آئے گی، صبر کر لینا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ صبر پڑتا ہے دوسرے کے اوپر۔ ہمارے یہاں کہاوت ہے، میرا صبر پڑے گا، یعنی میں کچھ جواب نہیں دوں گا اور اس کا انتقام نہیں لوں گا، لیکن تمہارے اوپر میرے صبر کے برے اثرات پڑیں گے، اس لیے نہ جواب دیجئے، نہ صبر کا مطلب یہ کہ صبر کر کے نہ بیٹھ جائیے، بلکہ یہ کہہ دیجئے میں معاف کرتا ہوں،
آپ کو اگر یہ احساس ہے کہ اسے تکلیف ہوگی تو اعلیٰ بات یہ ہے کہ میں نے اس کو معاف کیا۔ ابھی ہم اس موضوع پر بات کر بھی رہے تھے۔ بہرحال 2 کالر ہیں۔ نصرت صاحبہ کانپور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ جی نصرت صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ مولانا شفیع السلام۔ وعلیکم السلام بہن، آپ کا سلام پہنچ گیا ہم تک۔ ہم زمین لیے ہیں، اس میں مقدمہ چل رہا ہے، تو ایسے دعا بتائیے کہ مقدمہ فائنل ہو جائے۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا۔ شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ شوہر کی طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہے بہن، ہم نے آپ کے دونوں سوال نوٹ کر لیے ہیں اور انشاءاللہ مولانا صاحب سے رہنمائی بھی ہم اس تعلق سے حاصل کریں گے۔ لیکن بہن جیلانی بیگم اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا بہن جیلانی بیگم، فرمائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میرے سے سلام بولیے، اور میرا دعا کوشش یہ ہے کہ میرا سوال، میری بچی ہے، اس کا نام انجم بیگم ہے، اس کو ہمیشہ سر کا درد سے کراتے رہتی، ہر دوا کر لی مولانا صاحب، میں کوئی دوا نہیں چھوڑی، ہر ڈاکٹر کو بتا رہی ہوں، ہمیشہ سر کا درد۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، میرے خواب میں کیا بولتے اپنے آدم علیہ السلام ہے بول کے میرے خواب میں آ رہے، 2 بار آئے، ایک بار میں خالی آدم علیہ السلام ہے بول کے دیکھ رہی ہوں، دوسرے بار بول رہی ہوں کچھ ہرا کپڑا ہے میرے ہاتھ میں، ایسا اڑا رہی ہوں میں ان کو۔ تو میرے دل میں صرف ایک حسرت ہے کہ میں حج پہ جانے کے لیے بولی تھی، آپ کو اس سے پہلے بھی پوچھی تھی یہ سوال، تو میرے ساتھ آنے والے کوئی بھی نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے دوسروں کو لے جانے کی وجہ سے میں رک گئی۔ تو یہ سوال کے واسطے میں بہت پریشان ہوں، اور آدم علیہ السلام 2 بار ہے بول کے میرے خواب میں دکھ رہے، اور میری بچی کو یہ تکلیف ہے، یہ سوال پہ کچھ پوچھنا ہے، کیا تکلیف ہے میری بچی کا یہ؟ ٹھیک ہے، مولانا صاحب تک تینوں سوال آپ کے پہنچ گئے ہیں، مولانا صاحب آپ کی رہنمائی۔ دیکھیے بچی کو جو تکلیف آپ بتا رہی ہیں، یہ بہت ممکن ہے کہ کچھ اثرات ہوں، خدا نخواستہ کوئی کوتاہی ہو۔ ایک تو بچی سے کہیے کہ کم از کم 20 رکعت 2 کر کے نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور 10 رکعت نماز پناہ پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار میری سر کی تکلیف دور کر دے۔ اور دوسری بات کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، کسی بھی نبی کو، کسی بھی ولی کو، کسی نیک آدمی کو دیکھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کیجئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کو درود و سلام بھیج کر ثواب پہنچائیے، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور ان کا تیسرا سوال یہ ہے، مولانا صاحب حج پر جانا چاہتے ہیں، تو ساتھ میں جانے والا نہیں، کیا کرے؟ دیکھیے حج کے لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی محرم ہو، جب تک وہ نہ ملے آپ حج کے لیے نہیں جا سکتی، چاہے آپ کے پاس کتنی ہی گنجائش ہو، کتنی ہی سہولت ہو۔ اس لیے انتظار کیجئے، آپ کو کوئی بیٹا ہو، کوئی بھائی ہو، کوئی بھی محرم آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، یا پھر اپنے علاقے کے کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، کوئی قافلہ بن جائے جس میں ہر طرح کے مختلف لوگ ہوں اور خواتین بھی ہوں، تو ان کے ساتھ آپ جا سکتی ہیں۔ مولانا صاحب 2 کالر اور ہیں ہمارے ساتھ، وحیدہ صاحبہ ممبئی سے ہیں، ان کا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں۔ وحیدہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرے نا پیر بہت دکھتے، اس کے لیے دعا بتا دیجیے، اور میں نے 2 سال پہلے میرے بھائی کے لیے فون کیا تھا، اس کی نا 23 سال سے طبیعت خراب ہے، ابھی اس کی عمر 40 سال ہے، تو مولانا نے 1800 روپے کا صدقہ بتایا تھا، وہ دے دیا، لیکن اس کو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے بہن جی۔ تیسرا سوال ہے، ہمارے کوئی گاؤں میں زمین ہے، وہ بیچنا چاہتے ہیں، وہ ابھی بکی نہیں۔ ٹھیک ہے بہن۔ 3 سوال ہے، وہ بھائی کے لیے ذرا بتا دیجیے، 2 سال سے میں نے پہلے فون کیا، ٹھیک نہیں ہوا ابھی۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ ایک اور کالر ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں۔ ہلو جی بہن، اپنا نام بتا دیجیے۔ انجم بول رہی ہوں۔ انجم صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں۔ بہن بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے۔ انجم صاحبہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہیلو جی فرمائیے، اب آپ کی آواز آئی، فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی، جیسے شادی میں ایک لڑکی کے ولی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو جیسے میرا کوئی ولی نہیں ہے تو میرا چھوٹا بھائی ولی بن سکتا ہے، وہ لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال پہنچ گیا، فوراً ہم جواب مولانا صاحب سے لیتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، وہ بھائی کتنی عمر کا ہے؟ بالغ ہے؟ 15-16 سال یا اس سے زیادہ کا ہے وہ؟ انجم صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں تو جواب۔ 28 سال کا ہے۔ ہاں، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ الگ کوتاہی کی بات ہے، لیکن وہ آپ کا ولی ہو سکتا ہے۔ ولی ہو سکتے ہیں، یہ بات ہے۔ اور
اللہ ان کو نماز کی بھی توفیق دے. ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں. مولانا صاحب 2 سوال ہمارے پاس مقدمے کے تعلق سے ہیں. عروج صاحبہ کا لکھنؤ سے ہمارے پاس سوال ہے جو آغازی سوال تھا, اور اس کے بعد نصرت صاحبہ نے کانپور سے سوال پوچھا ہے. مقدمے میں پھنسے ہیں ان کے شوہر بھی, اور زمین پر ان کا مقدمہ بھی چل رہا ہے. جی دیکھیے, کوئی بھی زمین خریدیے, آپ ہی کے لیے بات نہیں, سب کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی زمین جب آپ خریدیں تو یہ ضرور پتہ لگا لیجئے کہ اس کے اندر کوئی جھگڑا ٹنٹا تو نہیں ہے, اس میں کچھ اور حصے دار تو نہیں ہے. جو آدمی بیچ رہا ہے خود وہ مالک بھی کس حد تک ہے نہیں ہے, یا وہ اکیلا مالک ہے یا اس کے ساتھ 2-4 اور شریک ہیں. ایسا نہ ہو کہ خریدنے اور سب معاملے طے کرنے کے بعد اور رقم دینے کے بعد پھر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے کہ میں بھی اس کے حصے دار ہوں. اس لیے ساری باتیں پہلے سے معلوم کر لینی چاہیے. یہ تو اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کرنے کی وکیل کے مشورے سے حل کیجیے. اور جہاں تک انہوں نے بتایا کہ بہت دن سے مقدمہ چل رہا ہے, بہت پریشان ہیں, ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مقدمے میں ہم خود حق بجانب ہیں یا نہیں. کہیں ہماری طرف سے زیادتی تو نہیں ہو رہی, کسی کو ہم مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں, ناحق طور پر ہم لڑ رہے ہیں, تو ہم خود ہی غلطی پر ہیں, ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور اگر آپ غلطی پر نہیں ہیں اور آپ پھنسے ہوئے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے. اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, یہ دعا کیجئے. اور نصر من اللہ و فتح قریب, نصر من اللہ و فتح قریب, یہ بار بار صبح شام پڑھیے, انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. مولانا صاحب شوہر کی طبیعت خراب رہتی ہے, ان کی نصرت صاحبہ کا سوال دوسرا ہے. دیکھیے, صبح شام 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے ان کو پلایا کریں, اور چائے دودھ جو کچھ دیں اس کے اوپر بھی دم کریں. انشاءاللہ تعالی مسلسل یہ عمل کرتے رہیے, تک کم از کم 41 دن یہ عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالی ان کو فائدہ ضرور ہوگا. یہ 2 کالرز ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ریاست صاحب مدھیہ پردیش سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد ہم زرینہ صاحبہ سے بات کریں گے جو کہ اسم سے ہماری فون لائن پر ہیں. ریاست صاحب خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہمارے ایک دوست ہیں ملنے والے, وہ بھوپال سے سپاروں کی 2 پیٹی 2 سیٹ ہوتے ہیں مسجد میں دینے کے لیے لائے تھے وہ. تو ہماری بہن نے کہا کہ 1 پیٹی ہمیں دے دیں, ہمیں ضرورت ہے, تو کیا اس کو 1 سپارے کی پیٹی اپن رکھ سکتے ہیں گھر میں؟ مولانا صاحب مختصر ہو تو ابھی جواب دے دیں. دیکھیے, اگر انہوں نے مسجد کی متعین طور پر نیت کر لی تھی تو وہ مسجد کی چیز ہو گئی ہے, ان کو نہیں لے سکتے. اور اگر وہ ایسے لے کے آئے تھے کہ کسی بھی کار خیر میں دے دیں گے, کسی مسجد میں دے دیں گے, متعین طور پر مسجد ہی میں دینے کی نیت اگر نہیں کی تھی تو 1 پیٹی ان کو دے سکتے ہیں, 1 مسجد میں رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر نیت کر لی ہے تو مسجد کو ہی جائیں گے. اگر مسجد کی نیت دونوں کے لیے کر لی ہے تو مسجدوں میں دیجئے, 2 مسجد میں دے دیجئے یا 1 میں دے دیجئے, جیسے بھی ہو. مسجد کی اگر نیت کر لی ہے تو اس نیت کو کینسل نہ کریں. زرینہ صاحبہ اسم سے ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا. زرینہ صاحبہ سوال پوچھیے. جی بہن. وعلیکم السلام بہن, فرمائیں کیا سوال ہے. مولانا صاحب کے سلام. وعلیکم السلام. ہمارے دعا کیجیے. ہم ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. میرے بچے 7 میں ہیں, ان کے اس آگے میں نہیں تھا, اس کے ابھی بات کرنے سے کوئی لگ جاتا ہے, اٹک جاتا ہے. بات کرتے ہوئے بات کرنے تک رک جاتا ہے, لگ جاتا ہے بات. بات اچھے سے نہیں کر پا. کتنی عمر ہے بچے کی؟ 7 میں ہے. 7 کلاس 7 میں ہے. ہمارا چلتی ہے. ہمارے لیے دعا کیجیے, ہمارے بہت خواہش ہے, ہمارے بچے کے لیے دعا کیجیے مولانا صاحب, ہمارے شہر کے لیے بھی دعا کیجیے. ٹھیک ہے بہن, دعا کریں گے. بالکل. ہم نے سوال کو آپ سورہ طٰہٰ 20 نمبر کی سورت ہے, اس کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بھی لکنت تھی, انہی کے لیے یہ دعا بتائی گئی تھی اور انہوں نے دعا کی تھی. یہ خاص طور پر اسی چیز کے لیے دعا ہے. یہ بچے کو یاد کرا دیجئے اور آپ بھی اس کے لیے پڑھ کر دعا کیجئے. اور آپ سے بھی دعا کی درخواست کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے بچے کی زبان پوری طرح کھل جائے, آرام سے بات کر سکے. آمین. بہن شگفتہ ہماری فون لائن پر ہیں, فرمائیں بہن کیا سوال ہے آپ کا. ہلو جی فرمائیں شگفتہ صاحبہ. خیر مقدم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوال ہیں. 2 سوال پوچھیے. غور سے سنیے گا. یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جو ہم کوئی صورت پڑھتے ہیں تو وہ فضو میں پڑھی جاتی ہے, جیسے تبتی ادائی جگہ جو بھی کوئی صورت پڑھتی ہیں یہ سنتوں میں پڑھی جاتی ہے. اور سوال کا مفہوم پہنچ گیا نا بہن. سوال دوہرا دیجیے پہلا. جی ایسا ہے جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, جی 5 وقتی فرضی نمازیں پڑھتے ہیں, ان میں جیسے کوئی صورت پڑھتے ہیں تبتی ادا یا ادجا کوئی بھی صورت ملا کر پڑھتے ہیں, تو مطلب سنتوں میں پڑھی جاتی ہیں یا فرضوں میں پڑھی جاتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, فرض یا سنت کی بات ہے. ٹھیک ہے, دوسرا سوال پوچھیے.
جی دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ میرے قرآن شریف رکھے تھے دو باہر، جیسے وہ باہر کا صحن ہوتا ہے اس میں رکھے ہوئے تھے، بارش آ گئی تھی تو دراصل میں ان کو اٹھانے گئی تھی، دراصل میں ناپاکی کی حالت میں تھی تو میں نے ان کو اٹھایا تو وہ دراصل میرے پیروں کے پاس گر گئی دونوں. اس کے لیے مجھے اس سے بچنے کے لیے مجھے کوئی مولانا صاحب بتا دیں مجھے کیا کرنا چاہیے. یعنی شہید ہو گئے مولانا صاحب، مفہوم پہنچ گئے. جی دیکھیے کچھ تھوڑا سا صدقہ کر دیجئے. قرآن مجید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اتنا اس کو تولنا تو نہیں چاہیے، اندازہ کر کے جتنا وزن تھا اتنا صدقہ دے دیجئے کسی کو، اتنا آٹا یا چاول یا جو کچھ بھی. اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید ایسی طرح سے نہیں رکھنا چاہیے کہ بارش آ گئی اور آپ وہاں قرآن شریف رکھا رہ گیا. دوسرے یہ کہ ناپاکی کی حالت میں اگر قرآن شریف کو اٹھانا ہے تو آپ اس طرح اٹھا سکتی ہیں کہ کسی کپڑے سے پکڑ کر اٹھا کے لے جائیں. اور قرآن شریف کو بارش آ گئی ہے تو ایک دم بڑا دبڑی میں اس طرح سے اٹھانا کو ہاتھ سے چھوٹ جائے، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے. ادب احترام سے سکون سے اٹھائیے، بھیگ جائے گا تو پوچھ دیا جائے گا لیکن بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. ان کا دوسرا سوال نماز میں جو صورت ہم ملاتے ہیں، میں سمجھ گیا. وہ جو سوال ہے ان کا وہ 2 دفعہ میں بھی پوری طرح واضح نہیں کر سکی. جون سی صورت ہم نے سنتوں میں پڑھی ہے یا نفلوں میں پڑھی ہے اسی کو فجر فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. فرق جو ہے جو انہوں نے کبھی سنا ہوگا سمجھ نہیں سکیں گے، فرض کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت ملائی جاتی ہے، اور بعد کی 2 رکعتوں میں یا مغرب ہے تو اس کے تیسری رکعت میں صورت نہیں ملائی جاتی ہے. بہن شہناز کا کاشی پور سے ہمارے پاس جو سوال ہے تلاوت کلام پاک کے تعلق سے ہے، ٹھہر کر پڑھنا چاہیے اس تعلق سے ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ آپ یہاں سے یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ ٹھہر کر سمجھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ جو 3 یا 4 کلام پاک ختم کرتے ہیں رمضان، یہ مفہوم ہے پورا؟ میں سمجھ گیا. دیکھیے 3 یا 4 پورا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی حروف کٹ رہے ہیں، صرف ادا نہیں ہو رہے ہیں پوری طرح سے، اور آپ نے 2 3 4 6 قرآن مجید پورے کر لیے. 2 3 یا 4 6 قرآن مجید پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ وقت دیتے ہیں. مثال کے طور پر سحری سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ گئے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، دن میں بھی بہت سارا وقت دے رہے ہیں. اس طرح سے قرآن مجید زیادہ پڑھیے، نہ اس طرح کہ تھوڑا سا وقت دیا اور اسی میں 6 قرآن مجید پورے کرنے ہیں. یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے. قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے ہر لفظ کو صحیح صحیح ادا کر کے جب پڑھنا چاہیے. اس لیے پڑھنا تو چاہیے ٹھہر ٹھہر کے ہی، لیکن زیادہ اگر پڑھنے ہیں آپ کو، کئی قرآن مجید پڑھنے ہیں تو اس کے لیے وقت زیادہ نکالیے، دن میں رات میں، تو اس وقت قرآن مجید زیادہ ہو جائیں گے. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو تلاوت کلام پاک کے تعلق سے، سجدے کے تعلق سے ان کا سوال تھا، کیا کسی بھی طرف جس طرف بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں اسی طرف سجدے کی بات کر رہی ہیں؟ اگر طرف کا مطلب یہ ہے کہ جدھر رخ ہے ادھر کر لیں تو بہت غلط ہے گا. جی سجدہ ہمیشہ قبلے کی طرف ہوگا، اور اچھا یہ ہے کہ جب آپ نے سجدے کی آیت پڑھی ہے تو اسی وقت سجدہ کیجئے. اس لیے کہ وہاں حکم یہ ہوتا ہے کہ تم چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس رب العالمین کو سجدہ کرو، الذی خلقہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے. تو اب جب حکم دے رہا سجدہ کرو تو فوراً سجدہ کرنا چاہیے. اور قرآن شریف اگر اس طرح سے ہم بیٹھے ہیں کہ سامنے قبلہ ہے، قرآن شریف رکھا ہوا ہے تکیے پہ یا رحل پہ، تو اس کو احتیاط سے ایک طرف رکھ دیجئے اور اس کے بعد سجدہ کر لیجئے، پھر تلاوت جاری کر دیجئے. بہت شکریہ. 2 کالرز ہیں جس میں سے کچھ بھائی نے، مجھے 5 بھائی ہے، اس میں سے 2-3 بھائی بالکل نماز نہیں پڑھتے. میں چاہتی ہوں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. ایسی کوئی دعا بتائے کہ ہم ان کے لیے کریں اور وہ نماز جاری کر دے، اللہ کی عبادت کرے. اور ایک سوال ابھی ایک بہن نے پوچھی کہ ناپاکی کی حالت میں اگر قرآن شریف کو چھو لیے دھوکے سے تو اس کا کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے معافی مانگے، اس کا طریقہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے بہن، دونوں سوال آپ کی فکر مندی کے ہیں. اور پہلے میں تو یہ ہے کہ بھائی سے محبت کا اظہار بھی ہے، بھائی کی بہتری چاہتی ہے ایک بہن. آصف صاحب کا سوال ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کریں گے. آصف صاحب فرمائیں. آصف صاحب اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد سوال ہم تک پہنچا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف صاحب اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے سب سے پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں، میں 5 سال سے ٹرائی کر رہا ہوں مولانا صاحب سے بات کرنے کے لیے. آج لگا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. خوشی کی بات ہے کہ میرا فون لگ گیا. اللہ کا شکر ہے. جی مجھے اپنے والد صاحب کے بارے میں جاننا تھا، بتانا تھا کہ والد صاحب میرے جو ہے بہت ہی مطلب وہ نمازی تھے، مطلب 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور مطلب یہ
لوگوں کی مدد چپکے چپکے کرتے تھے وہ، اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، ہم لوگوں کو بھی ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد جب ان کے انتقال کے بعد پھر جو ہے جیسے بھائی نے جو خواب میں دیکھتے ہیں یا ہم لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ مخصوص انداز میں جو ہے کیواڑ کھٹکھٹایا انہوں نے، اور تو بھائی نے کہا کہ ارے ابا جان آ گئے، تو پھر انہوں نے جو ہے پوچھا ابا جان کیسے ہیں؟ بولے ہم بہت مزے میں ہیں اور ہمیں تو ناشتے میں پراٹھے مل رہے ہیں اور جو ہے ہم بہت اچھے ہیں۔ تو اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے لیے ہم کیا اصلاح تو آپ کے لیے کریں، کس طرح سے کریں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، سوال کا مفہوم مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے، یہ خواب بھی مولانا صاحب آپ تک پہنچ گیا ہے؟ جی دیکھیے وہ جو کھٹکا کر کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم بہت مزے میں ہیں، آپ نے بتایا کہ وہ لوگوں کی چپکے چپکے مدد کیا کرتے تھے، یہی اصل میں وہ نیکی ہے جو ان کو اس وقت کام آ رہی ہے، اور اس طرز عمل کے ذریعے وہ آپ کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی چپ چاپ مدد کیا کرو۔ مدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لکھپتی ہوں تو مدد کریں، غریب سے غریب آدمی بھی اپنے سے زیادہ غریب آدمی کو تھوڑا بہت کچھ دے سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تاخرن جارۃ لجارتھا ولو بفرسن شاۃ، کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو دینے میں ہچکچائے نہیں، اگر ذرا سی کھری بچی ہے، تھوڑا سا شوروا بچا ہے، وہ بھی کسی کو دے دو، ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہو اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ سالن نہ ہو، تو اس لیے تھوڑا سا بھی دینے میں ہچکچانا چاہیے، دے دینا چاہیے جو بھی ہو۔ مولانا صاحب دو کالرز ہیں، حالانکہ ان کا ایک سوال مختصر میں ایصال ثواب کے تعلق سے ہی پوچھ رہے، ایصال ثواب کس انداز میں ہی کریں؟ ایصال ثواب کے لیے آپ قرآن شریف پڑھیں وہ بھیج دیں، کھانا کھلائیں وہ بھیج دیں، کسی کو آپ نے چپ چاپ کسی کی مدد کی 100-200 روپے دے دیے اور دل میں یہ سوچ لیجئے کہ یہ جو میں نے پیسے دیے ہیں پروردگار اس کا ثواب ہمارے والد کو پہنچ جائے تو وہ پہنچ جائے گا۔ آفتاب صاحب اور سائرہ صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر۔ آفتاب صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہے السلام علیکم مولانا صاحب کے۔ وعلیکم السلام، آپ کا نام بتا دیں۔ ہاں جی بہن بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا ایک سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ اب ٹی وی کی آواز بند کر دیں بہن سب سے پہلے۔ جی تھوڑا نہیں، مکمل بند کر دیجیے۔ جی رشیدہ کہاں سے؟ جی غالباً ہماری آفتاب صاحب سے صاحبہ سے بات نہیں ہو پائے گی۔ ہمارا بہت پریشانی ہے مولانا صاحب، بہت پریشان میں رہتی ہوں، لڑکے کے جو ہے شادی بیاہ میں نے کیا، بہت دقت ہو رہا ہے ہمارا ساتھ، بہت مطلب دقت ہو رہا ہے، ہمارا بہت پریشانی ہے، یہ کیس فوجداری میں ہم پھنس گئے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ تھوڑا میرے کو دعا بتائیں۔ بہت شکریہ بہن، آپ کا مکمل سوال تو نہیں لیکن مفہوم مولانا صاحب آپ تک پہنچ گیا ہے۔ ایک کالر اور ہیں لیکن پہلے سائرہ صاحبہ سے ہم بات کریں گے، دلی سے ہماری فون لائن پر ہیں، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا سائرہ صاحبہ سے۔ ہم رشیدہ صاحبہ سے بات کریں گے، ممبئی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ بہن رشیدہ آپ کا خیر مقدم، سوال پوچھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک لڑکا عمران خان جی انتقال ہوئے 2 سال ہوا ہے، اس کا گھر میں موبائل ہے، اس موبائل کے چلتے کچھ عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں۔ جب 3 دن کی زیارت کیے تھے اسی وقت میں اس کے موبائل سے ہمارے گھر میں دوسرے موبائل سے فون آیا۔ تو مولانا صاحب یہ کیا ہے؟ کیا فون آیا تو بات تو بتائیے، بات مکمل بتائیں رشیدہ صاحبہ۔ ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بات مکمل نہیں ہو پائے گی، رابطہ منقطع بھی ہو گیا ہے۔ جی نہیں، انہوں نے کہا کہ فون ان کا گھر پہ رہ گیا ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو فون رہ گیا ہے تو اب اس کے یہ تو کوئی سوال نہ ہوا، یہ تو اطلاع ہوئی کہ ایسا ہوا ہے، اب ہم سے پوچھنا کیا ہے، یہ بات تو صاف نہیں ہوئی۔ بس یہ لگا کہ اس کی وجہ سے پریشانی ان کو یہ وہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس پہ فون آیا تھا، تو کیا فون آیا تھا وہ جب تک ہمیں معلوم نہ ہو ہم کیا جواب دیں۔ امید ہے دوبارہ ہمیں فون کریں گے آئندہ اس میں شماری میں۔ جتنے بھائی بہنیں فون کرتے ہیں اس سے پہلے بات کو سوچ کے رکھیے کہ ہمیں فون اگر لگ گیا تو ہمیں یہ پوچھنا ہے، ہاں ہوں کرتے رہتے ہیں، کم وقت میں مکمل بات کہہ دینی چاہیے۔ مولانا صاحب ریحانہ صاحبہ کا ہمارے پاس سوال ہے، ماشاءاللہ 5 بھائی ہے لیکن کچھ بھائی نماز نہیں پڑھتے پابندی کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی دعا وغیرہ آپ بتا دیں۔ بیٹے دیکھیے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں 19ویں پارے میں ہے، یہ ایک دعا ہے، وہ آیت ہے قرآن مجید کی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آیت صبح شام پڑھ کے ان بھائیوں کے لیے دعا کیجئے اور نرمی سے ان کو سمجھاتی رہیے، پیچھے نہ پڑھیے، اصرار نہ کیجئے۔ توفیق جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جب بھی آدمی پڑھتا ہے، آپ کے بار بار پیچھے پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔
बहन वहीदा का सवाल हमारे पास है मुंबई से। पैर दुखते हैं, उसके लिए कोई दुआ इन्होंने जाननी चाहिए है। पैरों में देखिए, कोई तेल जो आपको मुआफिक आता हो, आपके भाई को मुआफिक आता हो, उसके ऊपर 11 मरतबा सुबह 11 मरतबा शाम सूरह फातिहा पढ़िए और ये काम आप कीजिए 11 दिन तक, और उस तेल में से मालिश भी करते रहिए और पढ़ती भी रहिए। इंशाअल्लाह ताला ये दर्द ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। और कुछ न कुछ सदका ज़रूर कर दीजिए अपने भाई की तरफ से, जितना कुछ आप कर सकती हो। दूसरा सवाल इनका ये है कि 26 बरस से भाई बीमार हैं, उनके लिए कोई दुआ। पहले भी इनका सवाल काफ़ी पहले आया था हमारे पास। देखिए, ये चीज़ जो हुई है इसको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। मैं कह दूं ये पढ़ लो फ़ौरन हो जाएगा फ़ायदा, ऐसा नहीं होता। उसको टटोलने की ज़रूरत होती है कि क्या सबब हुआ, किसी का दिल दुख गया, किसी के ऊपर जुल्म हो गया। अगर किसी के ऊपर जुल्म हुआ है तो उसकी इस्लाह कीजिए जी। अगर याद आ जाए तो फ़ौरन उसको हल कीजिए। आप किसी पर खुदा न खास्ता जुल्म कर ले और मैं दुआ बता दूं और आपने दुआ पढ़ी और वो जुल्म का क्या होगा, उसका बदला कैसे होगा जी। तो वो टटोलने की कोशिश कीजिए, क्या गलती है उसकी तलाफी भी कीजिए। और अल्लाह ताला से कोई मामला है तो नमाज तौबा बार बार पढ़कर अल्लाह से माफ़ी मांगिए, वो गलती माफ़ हो जाएगी तो ये मसला ठीक हो जाएगा। तीसरा सवाल है, ज़मीन बेचना चाहते हैं, उसमें आसानी किस तरह से पैदा हो। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन का बेचना ही मुनासिब नहीं होता, कल आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। बसा औक़ात ऐसा होता है कि आज ज़मीन बेच दी, कल हमें ज़रूरत पड़ी तो अब हम उसी को लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो दूसरा नहीं दे रहा है। तो कभी कभी यही मसलियत होती है। लेकिन अगर आप बेचना चाहती हैं, कोई मजबूरी है, तो उसके लिए सुबह शाम 21-21 मरतबा या काज़ी अल हाजात या काज़ी अल हाजात पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और इस काम के लिए कोई सदका भी निकाल दीजिए। इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी होगी। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़मीन अच्छे दामों में बिक जाए। आमीन। बहन रेहाना का एक सवाल है, मौलाना साहब के नापाकी की हालत में कलाम पाक छू गया है या फिर उसको उठा लिया है। वो कह रही हैं बेख्याली में छू गया है। अगर यूं ही हाथ लग गया, बाद में देखा कि ये तो कुरान शरीफ था जी, तो इतनी बात में कुछ नहीं है। इस्तिग़फ़ार कर लीजिए 4-6 मरतबा, अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मौलाना साहब, आफ्ताब साहब का है, बहुत मुख्तसर में परेशान है, इनकी परेशानी किस तरीके से दूर हो, ये मफ़हूम हम तक पहुँचा था। देखिए, परेशानी दूर करने के लिए अल्लाह ताला से नमाज हाजत पढ़कर, नमाज तौबा पढ़कर दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, ये था राह नजात में हमारा आज का शुमारा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान अतहर को भी इजाज़त दें। अब तक पहुँचेंगी, इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।